बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी इंतहाई अफसोसनाक खबर के हवाले से। कलर सईदा मदरसे में एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर उस्ताद की जानिब से, कारी साहब की जानिब से इतना मारा गया कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। और ये पहला वाक़या नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान से कहीं ना कहीं से इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। हमारा मज़हब इतना प्यारा मज़हब है, हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है कि मार का तो सवाल ही नहीं उठता, और बच्चों को मार का, बच्चों पे तशद्दुद का सवाल ही नहीं उठता, चाहे वो तालीम का मैदान हो, घर का मामला हो, मोहल्ले का मामला हो, बच्चों पर तो शफ़क़त का फरमाया गया है। तो ये कौन से कारी साहिबान हैं, ये कौन सी दीन की तालीम देना चाहते हैं कि बच्चे को इतना पीटा गया कि वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। 9 साल का ये फैज़ान है जिसका ताल्लुक़ भक्कर से बताया जाता है। 4 माह पहले मदरसे में आया था और 4 माह से अब तक उसने क्या क्या झेला होगा उस मदरसे में। अगर आज वो मार खाते खाते ज़िंदगी की बाजी हार गया है तो पता नहीं इन 4 माह में उस मासूम बच्चे ने क्या कुछ देखा होगा। और ये सिर्फ इस निज़ाम तालीम पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये मदरसे में जहाँ बच्चों को वालिदैन जमा करवा जाते हैं दीन की तालीम हासिल करने के लिए, मुड़ के उनका हाल तक नहीं पूछते, ये वालिदैन का भी बहुत बड़ा कसूर है कि आप किस तरह के, आप अपने बच्चे को, ठीक है आप दीन की तालीम ज़रूर दिलवाएं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उसको पूछे भी तो सही जाकर ना। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ वालिदैन का जो है वो बस अपने गले से उतारो बच्चों को और या उसको स्कूल भेज दो या फिर उसको मदरसे में जमा करा दो। घर में तंग दस्ती है, घर में तकलीफ़ है तो भी बच्चों को उठा जाके मदरसे में जमा कराया जी, ये दीन की तालीम हासिल कर रहा है। और फिर वालिदैन कह के आते हैं भाई एनू भावें मार मार के यदि चमड़ी ला देना लेकिन एनू हाफिज़े कुरान बना देना। कैसे, कौन सा दीन है? इस्लाम तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और ये कारी साहिबान कहाँ से पढ़े हुए हैं जो इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं? कभी इनकी ज़्यादतियों का बच्चे निशाना बनते हैं, कभी इनकी मार पीट का बच्चे निशाना बनते हैं। और ये किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मुसलसल इस तरह की चीज़ों में, गली मोहल्लों में महफूज नहीं है, मदरसों में महफूज नहीं है, स्कूलों में महफूज नहीं है, अस्पतालों में महफूज नहीं है। कल का पिम्स का वाक़या है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद सज्जाद हैदर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। सर, सबसे पहले तो पुलिस ने 2 अफराद को तहवील में लिया है, तकरीबन 4 माह से ये बच्चा वहाँ पर था, बाकी बच्चों के साथ भी इसी तरह से मार पीट होती है बेदर्दी से। सिर्फ 9 साल के बच्चे को इतना मारा कि वो ज़िंदगी हार गया। सिद्रा, बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया है कि बच्चे को कारी बनाना है, हाफ़िज़ कुरान बनाना है, ये माँ बाप के ख्वाब तो होते हैं। आजकल जो मदरसों के अंदर, जैसा कि आपने बताया इससे पहले कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद, मार नहीं, प्यार चाहिए। ये हमारी हुकूमत भी कहती है कि प्यार होना चाहिए और प्यार के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इतना तशद्दुद इस बच्चे के साथ किया गया, 9 साल का बच्चा, और वालिदैन से एक तो दूर, बखर पंजाब का एक इलाका है, वहाँ से इस बच्चे को ये कारी सनाउल्लाह, जो अभी हमारी इतलात के मुताबिक जो पता चला है, कारी सनाउल्लाह ये इस बच्चे को वहाँ से लेकर आया, खुद उसके वालिदैन को उसने कहा कि आप इस बच्चे को भेजें, मैं इसको हाफ़िज़े कुरान बनाता हूँ। कौन सा माँ बाप होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि मेरा बच्चा कारी ना बने, मेरा बच्चा हाफ़िज़े कुरान ना बने? क्योंकि हमारा दीन भी यही कहता है कि हाफ़िज़े कुरान होना चाहिए, घर में तालीम होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए। तो ये बड़ी ख्वाहिश होती है हर माँ बाप की। तो इसने ये कारी जो है, ये सनाउल्लाह साहब है, ये भी वहीं उसी इलाके में, उसी इलाके का रहायशी है, वहीं से ये बिलोंग करता है। और यहाँ पर ये जो मदरसा है, महिउद्दीन मदरसा, जो कलर सईदा रावलपिंडी की तहसील है एक, वहाँ पे ये कारी है, वहाँ पर ये पढ़ाता है और काफ़ी अरसे से यहाँ पर पढ़ा रहा है। पिछले तकरीबन 4 माह से इस फैज़ान को उनके वालिदैन को कहकर ये लाया कि मैं कारी बनाता हूँ, इसको मेरे साथ भेजें, हाफ़िज़े कुरान बनाता हूँ। 4 माह के बाद माँ बाप को इस बात का क्या इल्म था कि उनका लख्ते जिगर वापस जब घर जाएगा तो वो कारी नहीं, वो मौत की जो है वो लाश बनकर घर पहुंचेगा। ये वाकया कुछ इस तरह हुआ कि हम इसकी अगर थोड़ी सी तफसील अगर आपको, अपने हमारे नाज़रीन सुनने वालों को अगर बताएं, तो 4 महीने पहले जब कारी इस बच्चे को लेकर आया तो इसने इसको तशद्दुद किया। अभी तो जो इतलात जो हमारी पुलिस से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये बच्चा जो है वो
اس کو سبق پڑھا رہا تھا کلام پاک کا، جو اس کو یاد نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس کو پڑھا، کیونکہ اس نے ایک ذمہ داری لے رکھی تھی کہ میں نے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے. اور حافظ قرآن ایسے تھوڑے بنے گا کہ آپ ماریں اسے اور اس کو اتنا تشدد کریں اس کو جان سے بھی مار دیں. آپ نے فوٹیجز شاید نہیں دیکھی ہوگی، ہمارے ناظرین وہ سکرین پر چلانے والی بھی نہیں ہے، کہ اتنا تشدد بیک پر کیا گیا کہ وہ تقریباً جب میں نے اسٹوری پر کام کیا تو میں نے جب پتہ کیا یہ 34 گھنٹے جب یہ THQ کلر سیدہ میں اس کی لاش واپس لائی گئی تو جو پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے یہ پتا چلا کہ 34 گھنٹے گزر گئے تھے. یہ تقریباً سوار کا واقعہ ہے، صبح کا واقعہ، اور اس بچے کو اس نے ہسپتال منتقل کیا کیونکہ یہ بچہ بے ہوش ہو چکا تھا. پھر اس کو جب ہسپتال لے گیا پہلے یہ اپنی کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے بچہ جو ریکور ہو جائے، اور بچہ ریکور کہاں ہوتا ہے، اتنا تشدد ہوا تھا. سجاد حیدر صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے گھنٹوں کے بعد اسے اسپتال پہنچایا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس درندے کو، اس منحوس کو پلیز قاری صاحب بالکل نہ کہیں، کیونکہ قاری صاحب کا تو درجہ ہی بہت بڑا ہے نا. انہوں نے تو ہمیں دین سکھانا ہے، انہوں نے تو ہمیں مذہب سکھانا ہے، اور انہوں نے تو ہمیں بچوں پہ شفقت کر کے ان کو بتانا ہے کہ کس طرح سے. ہمارا تو مذہب، ہمارا دین یہ چیزوں کی اجازت نہیں دیتا جو ہمارا مدرسوں میں چیزیں شروع ہو گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ابھی میں اپنی ابتدائی جو رپورٹ میرے سامنے آئی ہے، میں نے ان سے جو ڈاکٹر سے انفارمیشن لی ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ اس بچے کے اوپر اتنا تشدد تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر جو نیلے نشان نہ نظر آتے ہوں. آپ اگر وہ سکرین پہ آپ نے اگر فوٹیج دیکھی ہوگی، اس کی ویڈیوز دیکھی ہوگی تو کتنا تشدد ہے. ایک 9 سال کے بچے کے اوپر اتنا تشدد، اگر بچے کو خالی صرف ڈرا دیا جائے تو وہ بچہ سہم جاتا ہے. تو اتنا وہ کسی ڈنڈے کے ساتھ اس کو مارتا رہا اور مار کے اتنا برا حال کر دیا. اچھا، سب سے اہم چیز جو یہاں پر ایک اور چیز ہے، ہمارے سننے والے ناظرین کو یہ میں ذرا بتاتا چلوں کہ ان کو تو صرف اتنا ہی پتا چلا ہوگا کہ اس بچے کو قاری نے مارا، ثناء اللہ قاری نے. آپ نے جیسے کہا کہ اس کو قاری نہیں کہنا چاہیے، واقعی اس کو قاری تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دین کے نام پہ یہ ایسے قاری جو ہیں وہ ایک دھپا ہے. دیکھیں، جب اس نے والدین کو کال کی تو والدین کو کال کر کے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے، آپ آ جائیں. اس کو میں نے ہسپتال اس وقت اس کو شفٹ کیا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. تو جب اس کے والدین پکھر سے جب پنڈی پہنچتے ہیں تو بچہ جو ہے نا وہ اس وقت ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے. پھر والدین جو ہے وہ یہاں سے لے کے واپس جب پکھر جاتے ہیں، والدین نے پھر بھی ٹرسٹ کیا ان کے اوپر کہ ہو سکتا ہے بچے کو کوئی پریشانی ہوئی ہو، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بیماری ایسی لگ گئی جس کی وجہ سے بچے کی موت واقع ہو گئی. حالانکہ جب بچے کو واپس لے کر جاتے ہیں تو غسل دینے لگتے ہیں، تو جب بچے کے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو خوفناک مناظر تھے سدرا، کہ جب اس کے کپڑے اتارے گئے کہ جسم کو کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ یہ بچہ وہ کوئی مجرم تھا، ایک کلام پاک کا سبق پڑھ رہا تھا جی، اگر وہ سبق اس سے نہیں یاد ہوا تو آپ دوبارہ اسے دے دیں. یہ پھر والدین کو یہ پتا چلا کہ یہ تو بچہ تشدد کی وجہ سے مارا گیا ہے. پھر ان کے والدین نے پولیس سے رابطہ کیا. جب پولیس سے رابطہ کیا تو پولیس والوں نے یہ کہا کہ آپ بچے کو واپس لے آئیں. 34 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ THQ کلر سیدہ میں یہ لاش لائی گئی تو اس وقت اس کے جو زخم تھے وہ تقریباً 34 گھنٹے کے بعد وہ خشک ہونا شروع ہو چکے تھے. سجاد حیدر، ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہوا ہے، اس درندے کو بھی پولیس نے پکڑ لیا ہے، پولیس کے پاس ہے یہ جانور بھی، اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اس کے مدرسے میں مزید کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ان اسٹوڈنٹ سے بھی کسی نے بات کی ہے، ان کا یہ کیا حال کرتا ہوگا وہاں پہ، پتہ نہیں کیا کیا گل کھلا رہا ہوگا یہ بیٹھے ہوئے. نہیں، جب یہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ قاری ثناء اللہ وہاں سے غائب ہو گیا. یہ قاری وہاں پر ایز اے ملازمت کام کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور قاری ہے جو اس مدرسے کا مالک ہے، وہ بھی وہاں سے فرار ہے. اور جو گرفتار کیے گئے ہیں وہ عام قاری ہیں وہاں سے، وہ انہوں نے جو اور مدرسے میں لوگ پڑھائے جاتے ہیں جی، وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور ابھی تک وہ فرار ہی ہے. جو پولیس والوں نے ابھی تک انویسٹیگیٹ کیا ہے اس میں صرف وہ قاری جو ملوث پایا گیا ہے، کیونکہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر جب قاری گرفتار ہوگا تو اس کی اطلاعات ملے گی. یہ بھی چیز سامنے آنے والی ہے کہ کیا اس بچے کے ساتھ کوئی جسمانی درندگی تو نہیں کی گئی. یہ بھی ایک پہلو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکی. فی الحال تشدد کے نشانات سامنے آئے ہیں. خدا نہ کرے اگر اس طرح کے واقعات ہیں تو ہمارا معاشرہ،
ہمارے بچے ہمارے والدین اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں یا نہ بھیجیں. یہ سجاد ایک اہم بات ہے. حیدر، بالکل ہمارے والدین کو میرا خیال ہے کہ پریشان ہونے کی بجائے اس وقت نا خود تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. یا تو آپ لوگ بچے پیدا نہ کرو اگر ان کو پال نہیں سکتے، ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے اپنی جان چھڑا کے کسی مدرسے میں جا کے ان کو جمع کرا دینا ہے اور ان کا حال بھی واپس نہیں پوچھنا، تو پھر یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہمارے ہاں تو والدین اور بچوں میں ایسا کنیکشن ہی ڈیولپ نہیں ہوتا کہ بچے کے ساتھ کچھ ہو بھی رہا ہے تو وہ اپنے والدین پہ اتنا اعتماد کرے کہ وہ گھر آ کے بتائے کہ مجھے کسی نے غلط نظر سے دیکھا ہے، مجھے کسی نے ٹچ کیا ہے، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، چاہے وہ اسکول ہے، مدرسہ ہے، گلی محل. ہم تو یہ والا ماحول دینے میں ہی ناکام ہے ابھی تک گھروں میں. بالکل ہمارے ہاں ایسا کسی قسم کی کوئی بھی میکانزم نہیں ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے بچوں کو وہ تربیت دے پائیں. اگر بچہ باہر مارکیٹ میں گیا ہے، اسکول میں گیا ہے یا مدرسے میں گیا ہے تو وہاں اگر بیڈ ٹچ گڈ ٹچ یہ پتہ ہونا چاہیے بچے کو کہ اگر کوئی قاری یا کوئی باہر کا آدمی اس بچے کو اگر ٹچ کر رہا ہے تو وہ فوراً ایکٹیو ہو اور بتائے اپنے والدین کو اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. یہاں ایک اہم چیز آپ کو بتاؤں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے مضافات میں جتنے بھی مدرسے ہیں اب تک ان میں بچے زیادہ تر غریب غربا لوگوں کے بچے ہیں. ابھی اپنے بچوں کو قاری گھر میں پڑھانے کے لیے آتا ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو اپنے غریب ہونے کی وجہ سے نہ روٹی افورڈ کر سکتے ہیں نہ ان کے کپڑے افورڈ کر سکتے ہیں. یہ صرف وہاں یہ چاہتے ہیں کہ چلے ہمارا بچہ قاری بن جائے، تعلیم ہمارے گھر میں آ جائے، دین کی ایک اصلاح ہو جائے ہمارے بچوں کو اور آگے آنے والی نسل کو یہ اصلاح کر سکے. زیادہ تر جس طرح کے راولپنڈی کے مضافات ہیں، مری ہے، راولہ کوٹ ہے، ہجیرہ ہے، باغ ہے اور پشاور ہے، ایبٹ آباد ہے. پنجاب کا جس طرح یہ بکھر کا علاقہ ہے، میاں چنو ہے، ساہیوال ہے، ان علاقوں سے لوگ مدرسے بڑے شہروں میں بھیجتے ہیں. وہاں پر تعلیم اچھی دی جاتی ہے. یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے تعلیم کیا دیتی ہے. یہاں تعلیم بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کی جا رہی ہیں، بچوں کو ساتھ مارا جا رہا ہے. بچے کی تعلیم کی بجائے ان کی خوشی گھر جانے کی بجائے ان کی لاشیں گھر جا رہی ہیں. والدین اس وجہ سے پریشان ہیں. ہمارے افسران بالا جو اس حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ہماری سیکیورٹی لا ایجنسیز، ان اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کیا یہ مدرسے رجسٹرڈ ہیں. اگر رجسٹرڈ ہیں تو ان کے اندر کتنی تعداد ہے، کیا ان کا کوئی میکانزم ہے. ان کے اندر اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جو ہمارے مدرسے اور ہمارے معاشرے کے اندر ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. سجاد حیدر، آپ دیکھتے ہیں سجاد حیدر آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی کچھ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی کوئی رجسٹریشن کا نظام لے آئیں، کون سا بچہ کہاں پر کیسے کس مدرسے میں آتا ہے، کیوں آتا ہے، کتنے سال ہو گئے. کوئی میکنزم نہیں ہے. گورنمنٹ کو تو خیر اپنی کرسیوں کی پڑی ہے. میں آپ سے سوال کی طرف آتی ہوں لیکن پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو درندہ، یہ جانور، یہ فرار ہے اور یہ اسکرین پہ پکچر چل رہی ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں، میں آپ کو درخواست کرتی ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ اس ویڈیو کو اتنا سرکولیٹ کریں، اس کی پکچر کو اتنا سرکولیٹ کریں کہ یہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں یہ منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. اور جہاں پر بھی جس کو بھی یہ شخص، یہ جانور درندہ نظر آتا ہے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں اور فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ کریں. ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آج اگر فیضان بھکر کا کسی والدین کی اولاد تھی تو کل کو وہ آپ کی اور میری اولاد بھی ہو سکتی ہے اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا. سجاد حیدر، 2 افراد کو تحویل میں لیا گیا ہے. یہ 2 افراد کون ہیں؟ یہ وہاں پر کوئی قاری صاحبان ہیں، کوئی ایڈمن کے لوگ ہیں، ان کا کیا کردار ہے مدرسے میں اور انہوں نے بتایا کیا ہے تحقیق میں؟ ابھی تک جو اطلاعات صدرہ ملی ہیں وہ یہی ملی ہیں کہ یہ وہاں کے مدرسے کے کوئی انتظامین میں سے کوئی لوگ ہیں شاید یا کوئی قاری ہیں. صرف ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے راولپنڈی پولیس نے، کیونکہ ابھی تک پولیس جو ہے وہ مزید اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کیونکہ ابھی تک اس کی مزید کوئی اطلاعات سامنے نہیں آ سکی. یہ جو مین جو بندہ ہے مالک مدرسے کا وہ بھی غائب ہے اور یہ جو قاری جو ثناء اللہ ہے، جو ظلم کرنے والا درندہ شخص انسان، یہ ابھی تک فرار ہے. جب تک یہ قاری ثناء اللہ گرفتار نہیں ہوتا تب تک کیس کی مزید آگے جو ہے ہم اس پہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ قاری مارنے کی وجوہات کیا سامنے آئی، کیوں قاری نے اس طرح تشدد کیا، آخر کیا کوئی قاری کے ساتھ کوئی دشمنی تھی. ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ قاری جب وہاں سے بکھر سے اس فیضان کو لے کر آیا تو کیا کوئی والدین کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی تو نہیں تھی. اگر دشمنی تھی تو ہو سکتا ہے شاید وہ اس بچے کے ساتھ وہ پوری کرنا چاہ رہا ہو. یہاں پر لایا، اس کو مارا اور اس کے بعد اس کی لاش اس کے حوالے کر دی.
یہ بھی ایک پہلو ہے. ابھی اس کی انویسٹیگیٹ جب تک نہیں ہوگی تب تک اس کیس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. راولپنڈی پولیس سجاد افسران جو ہے صاحب وہ بڑے... ایک پوائنٹ اور مجھے تو پولیس پہ بھی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ وہ بچے کو ڈیڈ تسلیم کر کے بھگ کر لے جاتے ہیں. وہاں جا کے غسل دیتے وقت پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ تو درندگی ہو گئی ہے. پولیس کو رپورٹ کیا جاتا ہے, پولیس ان کو واپس بلا رہی ہے, جی آپ لوگ اس بچے کی ڈیڈ باڈی لے کر واپس آئیں. یہ ہمارا سسٹم ہے, یہ اتنا بڑا کوشچن مارک ہمارے سسٹم پہ ہے. اور دوسرا, یہ جس جانور منحوس کی درندے کی بات کی جا رہی ہے, ان سب کی بھی میرا خیال ہے کہ ایک بار ان کا بھی انالیسس ہونا چاہیے. مدرسوں میں ہم کہہ تو رہے ہیں رجسٹریشن ہو, پہلے ان مدرسوں میں پڑھانے والے جو اس طرح کے جانور ہیں ان کا بھی تو انالیسس ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی دماغی حالت کیا ہے. دیکھیں, اگر یہ بھی بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ان کا دماغی توازن تو ٹھیک ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاری کو اگر رکھا جاتا ہے تو اس کا ایک میکانزم ہونا چاہیے. کیا اس کا پہلے میڈیکل کرانا چاہیے, وہ قاری دماغی توازن بالکل اس کا درست ہے, پڑھانے کے لائق ہے. پھر اس کی جو ابتدائی تعلیم ہے کیا وہ تعلیم مدرسے کے قابل ہے. کچھ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ قاری جو ہے وہ وہاں پر لائے جاتے ہیں, ان کو تقریباً کچھ آدھے 10-15 سپارے پڑھائے جاتے ہیں, اس کو وہاں پر جو ہے وہ قاری بنا دیا جاتا ہے, پھر تمام بچوں کے اوپر قاری لگ جاتا ہے. تو یہ ہمیں ہمارے ادارے جو ہیں ان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو دیکھنا چاہیے کب تک فیضان, یہ وہ فیضان آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, وہ فیضان میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے دیکھنے والے ناظرین ان کا بھی بچہ ہو سکتا ہے. کس کے ساتھ یہ کہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا لخت جگر جو ہے وہ اس درندگی کے ساتھ. آپ سوال صرف یہ دیکھیں کہ جب یہ ماں کے سامنے اس کی لاش گئی ہوگی تو وہ اس کے کیا تاثرات ہوں گے, کیا اس کی حالت ہوگی کہ اس نے جب ماں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ میرا بچہ قاری بننے کے لیے گیا ہے اور واپس اس کی لاش چلی گئی ہے گھر, تو اس کے کیا حالات ہوں گے. اس کا یہ دل چاہ رہا ہوگا کہ جیسے فیضان قبر میں اتارا گیا مجھے بھی اسی کے ساتھ جب وہ قبر میں اتارا جائے. ہم کب تک یہ اس طرح کے جو ہے مصیبت میں پڑے رہیں گے. آخر یہ میکانزم کب ٹھیک ہوگا, ہمارے ادارے کب ٹھیک ہوں گے, کب اس طرف دیکھا جائے گا. محمد سجاد حیدر, ہمارے اداروں پہ, ہماری حکومتوں پہ, ہمارے سسٹم پہ تو بہت بڑا کوسچن مارک لگتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اخلاق پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. نہ جوان بچی محفوظ ہے, نہ کوئی 10-12 سال کی بچی محفوظ ہے, نہ 1.5 سال کی بچی محفوظ ہے, اور نہ لڑکے محفوظ ہیں, نہ بچے محفوظ ہیں. کبھی درندگی کا نشانہ ان کو جسمانی طور پہ بنا دیا جاتا ہے, کبھی ٹارچر کیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ تو ویسے ہی مینٹلی ال ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سجاد صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, لیکن افسوس افسوس اور افسوس, اور ہم صرف پروگرام کرتے جا رہے ہیں, روتے پیٹتے جا رہے ہیں, لیکن کہیں پر آواز نہیں پہنچ رہی. کیونکہ جہاں پر آواز پہنچ نہیں ہے وہاں تو ان کو اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی ہے, وہاں تو ان کے اپنے کرسی کے رولے نہیں ختم ہو رہے. ان کو کیا پڑے کہ آپ کا بچہ مر گیا, کوئی آپ کے بچے کو درندگی کا نشانہ بنا رہا ہے, ان کو کیا لگے, ان کے بچے تھوڑو یہاں پہ, ان کے بچے تو باہر دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کچھ مزید ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرتے ہیں.